मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, नवाज शरीफ मैं आ गया हूं, नवाज शरीफ मैं आ गया हूं। आपने किसी ने 2 तारीख तक पकड़े नहीं जाना। ये नवाज शरीफ की डिक्टेटरशिप है, जमहूरियत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर इत्तलाआत परवेज़ रशीद साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया है और ये इस्तीफ़ा लिया गया है डॉन न्यूज़ के अंदर जो खबर छपी जिसके मुतल्लिक़ ये कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। उसके हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि 3 हाई ऑफिशियल्स के ऊपर एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें ISI, MI और IB के नुमाइंदे शामिल होंगे और जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है किसने कितना कसूर है उसका वो ये कमेटी तयन करेगी और बाकी लोगों की सज़ा का तयन किया जाएगा और उसको अनाउंस किया जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म ने ये जाना है कि जो कोताही है इब्तदाई तौर पर ख़बर जाने की वो वज़ीर इत्तलाआत परवेज़ रशीद की वजह से हुई, इसलिए उनसे फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा ले लिया गया है। 2 नवंबर से पहले ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि पूरे वफाक को हिलाने के लिए काफ़ी है। बहुत बड़ी खबर है कि मोस्ट ट्रस्टेड जो एलाई था वज़ीर आज़म का, जो उनके किचन कैबिनेट का हिस्सा थे, उनसे आज इस्तीफ़ा ख़ुद वज़ीर आज़म ने मांग लिया और जो कमेटी तश्कील दी है उसमें ISI और MI के नुमाइंदगान शामिल हैं। ये सारी खबरें डिस्कस करने के लिए और सियासी मैदान में क्या होने जा रहा है, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं शेख रशीद अहमद, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। शेख साहब, आपकी पेशगोइयाँ पिछले 15 रोज़ से जारी हैं, आज उन पे अमल पैरा भी हो गई हुकूमत। खुद परवेज़ रशीद से इस्तीफ़ा ले लिया कि इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ। देखो जी, परवेज़ रशीद के पास लॉ मिनिस्ट्री भी है, कल्चर भी है। 2 ही बंदे मेरे महल्लेदार थे, मुशाहिदुल्लाह और परवेज़ रशीद, दोनों फारग हो गए और आपकी हाल लग गई उन्हें, आपकी हाल लग गई। देखें, मुझसे जिसने भी टकराया वो मार ही खाई है उसने। और अब नवाज शरीफ साहब को कोई ख्याल करनी चाहिए, मुझे जिसने जेल भेजा ना उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। लेकिन परवेज़ रशीद साहब का छुट्टी कराया जाना, इस्तीफ़ा लेना और ये कहना कि ये आपकी कोताही, लैप्स इज ऑन योर एंड, आपकी वजह से ये लैप्स हुआ। देखें, अभी तो इन्वेस्टिगेशन इनको बता दी गई है, ये मुजरम है, ये माफ़ी तलाफ़ी के लिए गए थे परसों, इनकी माफ़ी तलाफ़ी नहीं हुई। लिटरली उन्होंने माफ़ी मांगी है कि हमें माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने कहा नो वे, हमारी ज़ात का मसला होता हम आपको माफ़ कर देते, ये कौमी सलामती का मसला है, इस पर हमने हल्फ उठाया हुआ है, हम अपनी हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। 3 लोगों पे शेख साहब बराह रास्त इल्ज़ाम था, आप इसके ऊपर पहले भी काफ़ी दफ़ा तज़किरा कर चुके हैं। एक बड़े करीबी सीनियर सरकारी अहलकार हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो बहुत सारे उनके फैसले हैं उनके अमल दरामद वो करवाते हैं, सरकारी अहलकार हैं, एक उनके ऊपर और एक खुद प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के हवाले से। मैं उनका तज़किरा नहीं करना चाहता, तहसीन का भी जिक्र आ रहा है, वो 4थे और 5वें नंबर पे। राइट, 5 लोगों में तहसीन का भी, लेकिन फर्स्ट 3 में जो बाज़ लोग वानी का भी करते हैं, पता नहीं वानी है कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मरियम नवाज तक बात चली जाती है तो बहुत दूर है, यहां तक नहीं जानी चाहिए, बच्चियां सबकी सांझी होती, उनको इज्जत के साथ। इज्जत क्या, मेरा मतलब है वो फजूल अपना बिला वजह ही अपने आप को एक्टिव। उनका जो मीडिया सेल है उसके ऊपर बेसिकली इल्जाम है कि उसके जरिए सारा कुछ हुआ है। उसका मीडिया सेल के ज़ुबैर ने खुद कहा कि हम वाच कर, आपके प्रोग्राम में कहा जी, बोले ना आपके प्रोग्राम में कहा था। हाँ, तो जो इस किस्म का मीडिया सेल है जिसमें ये सारे लोग काउंसलर नहीं बन सकते, सबार टाइप के, ये मुशाहिदुल्लाह परवेज़ रशीद सारी जिंदगी ये काउंसलर नहीं बने, ये इसी मुखबरी और इसी फाउल माउथ प्लेयर के तौर पर ये लिए जाते हैं और अब उसकी सजा भुगते हैं नवाज शरीफ। और मुझे यकीन है कि मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये कुर्बानी कबूल कर ली जाएगी और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो फिर वो 2 नवंबर के बाद होगा। बहुत चैन, पहले मेरा ख्याल था कि 1 नवंबर को हो जाएगा, मेरा ख्याल था कि ये परवेज़ रशीद की और घर से ये बात को कबूल नहीं करेंगे। जब परसों इनको हाजिर सर्विस ड्यूटी सुना दी गई हैं ये केसें, तो फिर ये साइज में आ गए, इनको टेपें सुना दी गई कि भैया ये लो, ये रिकॉर्डिंग है, ये देख लो। सही, फिर चॉइस नहीं थी कोई, फिर कोई चॉइस नहीं थी। तो परवेज़ रशीद साहब गए तो उधर से मीडिया सेल जाएगा। मीडिया सेल तो PTV से लोग ऐसे ही वहाँ बैठा दिए गए हैं, ताउला टाइप के डिसेबल किस्म के लोग, जो मालशिए, जितने मालशिए हैं नवाज शरीफ ने अपॉइंट कर दिए हैं, जितने मालशिए। एक दिन ज़ियाउल हक ने मुझे कहा कि तू बड़ी बातें करता है। मैंने कहा सर जी माफ़ी चाहता हूँ, बंदा इक़्तिदार में हो ना, आंख एक दूसरे से ना मिलती हो तो लोग कहते हैं हीमा मालिनी से मिलती है, इक़्तिदार से उतर जाता है ना, कहता काना है तू, भेंगा है, टीरा है। सो ये कौमी हमारी सोच है
کہ اقتدار میں ہو تو ہر چیز اچھی دکھائی دیتی ہے. شیخ صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میڈیا سیل میں بہت سارے وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کو کہتے تھے 25 سال اس ملک میں آپ حکومت کریں گے, یہ ان کو یہ گردان پڑتے تھے ان کی کہ 25 سال آپ نے حکومت کرنی ہے, وہی لوگ میڈیا سیل میں بیٹھ کے نواز شریف کو یہی بات کہتے رہے کہ اگلے 25 سال آپ دیکھیں وہ منسٹری کے کینڈیڈیٹ تھے, بڑے دن ہو گئے, اب تو نواز شریف کے جانے کا ٹائم ہے, ان سے ایسے ہی مالشیوں کا کام لیا گیا اور ان کو نوازا بھی نہیں گیا, وہ بڑے تیرے ہیں اس مسئلے میں. ان کے والدینوں نے بھی یہی سیاست کی ہے اسی قسم کی, لیکن کریکٹر کی جو سیاست ہے اس میں میڈیا سیل میں کوئی لوگ نہیں تھے, اور جتنے بھی لوگ تھے وہ بونے لوگ تھے, اور کچھ لوگ پی ٹی وی سے, اب تو پی ٹی وی کو بھی بلایا جائے, کتنے لوگ اس سے تنخواہ لیتے تھے, اس میں ایک بڑی تعداد وہاں سے بڑی سیلری لیتی ہے, 4-4 لاکھ اور 2-2 لاکھ, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تھا. بہت چہم گوئیاں تھی پچھلے چند روز سے اسلام آباد میں کہ یہ 2 نومبر نہیں چڑھنی, اس سے پہلے گڑبڑ ہے, یہ گرم تھا پورا اسلام آباد. آپ نے تو کل وہ جو پنڈی میں کام کیا تھا اس سے تو لگتا تھا مور لگ گئی ہے, یہ کام ہوا ہی ہوا ہے, لیکن اب یہ جو آج والی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی گنجائش پیدا ہوئی ہے دوبارہ سے؟ میرا خیال ہے اب 2 نومبر آ سکتی ہے, میرا پہلے نہیں خیال تھا کہ 2 نومبر آ سکتی ہے, اب 2 آئے گی. میرا خیال ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کون کون جائے گا اور کون رہے گا, گیو اینڈ ٹیک, گیو اینڈ ٹیک پہ بات. کچھ لوگوں کی قربانی دی جائے گی, دی جائے گی, جو وجہ تنازع بنے ہوئے تھے ان کو سائڈ لائن کیا جائے گا, دی جائے گی, قربانی دی جائے گی, دی جائے گی, اور قبولیت ادھر سے وہ کیا میرا خیال ہے قبول ہوگی, قبول ہو جائے گی, قبول ہوگی. تو معاملہ. اور اگر 2 نومبر کو کھیل بگڑ گیا تو پھر سارا کھیل بگڑ جائے. اچھا, ایک جو آپ سے اور میرے خیال میں بڑا ضروری ہے اس موقع کے اوپر, آج جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ اس بہتر پوزیشن میں, عام طور پر فوج یہ نہیں چاہتی کہ وہ لوگوں کے ساتھ لڑے. جب چیف جسٹس بحالی موومنٹ میں نواز شریف نکل کے گجرانوالہ آئے تھے تو اس وقت جنرل کیانی نے آخری کار پھر زرداری صاحب کو بول دیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں سے نہیں لڑیں گے. فون بھی جنرل کیانی نے کر کے نواز شریف صاحب کو میسج بھی بھجوایا. اب وہ 2 نومبر والی سچویشن دوبارہ وہ آ رہی ہے. میں آپ سے عرض کروں, 4 بندے 4-5 دن ہائی آفیشل سفید کپڑوں میں رات میرے پاس آئے لال حویلی, انہوں نے کہا شیخ رشید ہم آپ سے اسلام آباد ملنا چاہتے تھے. میں نے کہا ایک میں نے کرائے پہ مکان لیا تھا, ان کو پتہ لگا میں نے لیا تو وہ نخرے شخرے میں تھے, میں نے کہا آپ ادھر ہی ہیں. انہوں نے مجھے کہا شیخ رشید ہم ساری پنجاب پولیس کی طرف سے آپ کو پیغام دینے آئے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہم نے ماڈل ٹاؤن میں کیا ہے, ہم تحریری آرڈر لیں گے. اسی طرح اسلام آباد کے ٹاپ ہائٹس نے, ٹاپ لوگوں نے مجھے کہا کہ شیخ رشید بلیو می آن 2 نومبر ویل گو ایز پر رول اینڈ ریگولیشن. بالکل کسی قیمت پہ یہ نہ سوچنا کہ ہم جو ہیں کوئی غیر قانونی کام کریں گے, تحریری کام کریں گے, جو ہماری قانونی اور آئینی ذمہ داری ہیں وہ ضرور پوری کریں گے, حکمرانوں کی خواہشوں پہ کام نہیں کریں گے. اب رہ گیا مسئلہ 2 نومبر کا. دیکھیں 28 میرا جلسہ تھا, عمران خان مہمان تھے. 2 نومبر عمران خان کا عوامی مسلم لیگ اس کے ساتھ ہے. اگر یہاں کوئی پرابلم ہو تو میں سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ 55 اور 56 کے حلقے میں آ جائیں, وی لک آفٹر دیم. لیکن آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. اگر لوگ یہاں شہر کی بندش کر دیتے ہیں, اسلام آباد پنڈی کی سڑکوں پر ایک طرف لوگ ہیں دوسری طرف پولیس ہے, فوج اس پہ کیا پوزیشن لے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی. دیکھیں فوج کو 350 جوانوں کو حکم ہوا ہے, انہوں نے 245 کے تحت ایگریمنٹ ہے دسمبر تک 350 جوان جو ہیں فوج کے وہ ڈیوٹی دیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی قیمت پہ ٹی وی نہیں جائیں گے, پارلیمنٹ نہیں جائیں گے. فوج ہماری ہے, ہم فوج کے ہیں. اور اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوئی کسی قیمت پہ پولیس بھی گولی نہیں چلائے گی. فوج کیسے رسپانس کرے گی اس چیز کو؟ ہم ایسی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہیں کریں گے. کیوں کریں گے جی؟ ہمارا دماغ خراب ہے, ہمارے لوگ ہیں. مجھے لگتا ہے آج آپ کے آبجیکٹو جو ہیں وہ پرویز رشید کے استعفے سے کسی حد تک پورے ہو گئے ہیں, مطمئن نظر آتے ہیں مجھے آپ. آبجیکٹو پورے تو نہیں ہوئے. آبجیکٹو اس وقت تک پورے نہیں ہوتے جب تک پاناما لیگ کے چور اور غلط ایسٹس دینے والے اور تھانہ ماڈل ٹاؤن کے جیلوں کے پیچھے نہیں ہوتے. لیکن آج کل سے میں جس صورت حال سے گزرا اور جس رکشے میں جا, ٹیکسی میں جا, موٹر سائیکل پہ جا, جن حالات سے میں گزرا, تو میں آپ کے حکم کی تعمیل میں پروگرام کر رہا ہوں. آپ سے محبت ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نواز شریف کے حالات جتنے بھی مرضی خراب ہو جائیں, نواز شریف یا اچھے ہو جائیں, نواز شریف کی بدنصیبی ہے کہ اقتدار میں وہ ہمیشہ کلاڑا اپنے پاؤں پہ مارتا ہے. لیکن نواز شریف یہ نیشنل سیکریٹس کا کلاڑا مارا, پاناما لیکس خدا کی طرف سے آئی, لال حویلی انہوں نے خام خواہ اپنے متھے لی, کل کا جو کچھ انہوں نے کیا خام خواہ متھے لیا. اگر 2 نومبر کو بھی انہوں نے سیاسی تدبر کا ثبوت نہیں دیا
تو خسارے میں رہیں گے. شیخ صاحب سیاسی طور پر اتنا بڑا دھچکا ہو نہیں سکتا. پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے نا, وہ والا کام ہے کہ آپ کے انفارمیشن منسٹر کو آپ نے سیک کر دیا, کہ آپ نے نیشنل سیکورٹی بریچ کیا. موسٹ پاورفل پرسن ان دی پرائم منسٹر ہاؤس, ان کی اپنی بیٹی جو چاہیے تو یہ تھا کہ نواز شریف آج خود استعفیٰ دے دیتے. دیکھیں ٹیم کا انتخاب کپتان کرتا ہے. جو 360 بتوں کو گردنیں اڑائی تو کلہاڑا جو ہے بڑے بت کی گردن میں ڈالا گیا کہ یو واز سٹنگ ہیئر, دس ہیپن انڈر یور لیڈرشپ, یو آر دی ریسپانسبل, دس آل دیز سرکمسٹانسز, دس از دا کیس. اور مجھے یقین ہے یہ کیس نواز شریف پہ آ کے ختم ہوگا. شیخ صاحب آج آپ نے کام تو کر دیا, ان کو ویک کر دیا. جہاں سے پرائم منسٹر کی جو ان کی مستقبل کی امیدوار تھی, ان کی امیدوں کا محور تھیں, ان کا نام اندر آ گیا. وزیر ان کے کہ آج آپ نے استعفیٰ لے لیا. جس سرکاری آفیسر کے ذریعے وہ سارے اپنے احکامات عمل درآمد کرتے تھے, سرکاری اہلکار ہے, نام نہیں لے رہا ان کا نام اندر آ گیا. تو پھر پیچھے بچا کیا پرائم منسٹر؟ تو پھر وہ آپ نے ایک دم سے پر کاٹ دیا. وہ سرکاری اہلکار جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف وٹنس بنے گا. یہ آپ کی میری پیشن گوئی ہے. میرا شہردار ہے, میرے برخورداروں میں سے ہے, میرے تابع داروں میں سے ہے. نواز شریف کا مالشیا بہت بڑا, لیکن میں پریڈکشن کرتا ہوں توقیر, اور اس کا کیا نام ہے, توقیر شاہ, تو وہ تھا نا پنجاب دوسرا جو باہر بھاگ گیا, اس کا نام ہے لینن. میں لیتا ہوں, آپ مجھے بتا دیں. فواد اور توقیر دونوں سلطانی گواہ انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کی پیش گوئی, میری پیشن گوئی. شیخ صاحب انجام کار کیا ہے؟ یہ بہت حالات بڑے ہو گئے, ایک دم سے ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے. نواز شریف بہت بہادر آدمی ہے, صرف جیل سے ڈرتا ہے. 10 سال کے دستخط کر کے جاتا ہے. یہ بڑی ظالم قوم ہے. خان قیوم نے 10 میل کے جلوس پہ دستخط کیے کہ 50 میل کی, اور اس کی سیاست ختم ہو گئی. ان بھائیوں نے, سارے خاندانوں نے 10 سال کے دستخط کیے, اور لوگوں نے ان کو پھر معاف کر دیا. اگر یہ دستخط شیخ رشید جیسے آدمی نے کیے ہوتے تو یہ قوم کبھی معاف نہ کرتی. 1 نومبر کو عدالت بھی ابھی درمیان میں لگنی ہے. 1 نومبر کو آپ میرا کیس سنیے گا. لوگ کہیں گے کہ پاکستان کا نان پریکٹسنگ لائر جو ہے, ہی از مور امپریسو, ایکٹیو اینڈ ڈیسائسو آن دی کیس آف نواز شریف. اچھا, اسلام آباد میں جو گوسپس تھیں, ایک اور بڑا کروشل کوسچن ہے اس میں سے, میں ہی رہ گیا ہوں, میرے بعد بھی تو کل پروگرام کسی نے کرنا ہے. ایک گوسپ یہ تھی کہ 1 نومبر کو ریسٹریننگ آرڈر بھی آ سکتا ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کے اوپر یہ الزام ہے, آپ یہ کام نہ بھی فی الحال کریے جب تک تحقیقات نہیں ہو جاتی. میں لائر تو نہیں ہوں. میں زندگی میں پہلا یا دوسرا کیس سپریم کورٹ کے سامنے لڑنے جا رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا میرا کیس بہت سمپل ہے, بہت سمپل ہے کہ 9 آدمی سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیے ہیں غلط گوشوارے داخل کرنے پہ. وائی ناٹ نواز شریف؟ یا ان 9 کو بھی بحال کرو یا نواز شریف کو بھی نااہل کرو. آپ کو لگتا ہے کہ 1 نومبر کو سپریم کورٹ؟ سر میرا کیس کرسٹل کلیئر ہے. میرا کیس ود ڈاکومنٹ ہے. میرا کیس ایسے ہی ہے جیسے دیوار کے سامنے لکھا ہوا ہے سما. اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے اس کیس میں پیچھے ہونے کی. باقی فیصلہ جو سپریم کورٹ کرے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو پھر آپ نے کل جو مظاہرہ پنڈی میں کیا, تھوڑی سی اس کی بھی تفصیلات لیتے ہیں کہ بھابڑا بازار کی گلیوں سے کیسے کیسے ہو کے آپ نکلے, وہ کہانی بھی لوگوں کو بتائیں گے. آپ کے موٹر سائیکل پہ آنیاں اور جانیاں جو ہے وہ بھی بتائیں گے. ایک شارٹ بریک لے لیں جی. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور کل والا جو ایونٹ تھا اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں, اور کیا پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں, اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہیں, اور جو کچھ پنڈی کے اندر سارا دن آنکھ مچولی ہوئی, اور جتنے کنٹینرز لگے ہوئے تھے اور جتنی رکاوٹیں تھیں, اس کے باوجود جس طریقے سے شیخ صاحب یہ گلیوں سے ہوتے ہوتے نکلے, تقریر بھی ایک پھٹکا دی اور پھر دوبارہ نکل بھی گیا اور پولیس کو پکڑائی نہیں دی, اس کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں. شیخ صاحب آپ ہیرو ہیں کل کے ایونٹ کے, جو کچھ سارا دن آپ نے کیا, سارے ٹی وی کے اوپر آپ چھائے ہوئے تھے. کیا اسٹریٹجائز کیسے کیا؟ بس کل 2-3 دفعہ بچا موٹر سائیکل استعمال کیا, رکشہ استعمال کیا, ٹیکسی استعمال کی. اگر پنڈی میں بندہ رکشہ اور ٹیکسی میں پھرتا رہے تو میرا خیال ہے 7-8 دن تو بچ ہی سکتا ہے. کیونکہ بڑی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں, پراڈو کو اور لینڈ کروزرز کو, اور اگر ٹیکسی میں بندہ پھرے اور رکشے پہ پھرے سب اچھا ہے جی. ہم پہنچے, ہم نے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ پہنچیں. چھلاوا بن گیا آپ. بس کیا بن گئے, بہرحال اللہ نے عزت رکھی. وہ آپ کے پولیس والے دیکھتے رہے کہ آپ نکل گئے. پنڈی والوں کا ہم پتہ ہے, ہم پارٹی باز لوگ ہیں, یا دوستی نبھاتے ہیں یا دشمنی نبھاتے ہیں. سو پنڈی میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہماری عزت رہے گی یا نہیں رہے گی.
جتنے میرے مخالف تھے انہوں نے کہا شیخ رشید ختم، بس تم نے پنڈی کے نام پہ ہماری عزت کو باہر رکھا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن آپ کی دوڑ کمال کی تھی شیخ صاحب، وہ اس وقت سپر ہٹ ہے، ہاں موٹر سائیکل پہ آپ کی آنیاں جانیاں بھی، اور وہ آپ نے جو دوڑ لگا کے نکلے ہیں وہ بھی کیا آپ نے یہ پہلے کوئی طریقہ سوچ کے رکھا ہوا تھا کیسے کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے منصوبہ بندی تو کرنی پڑتی ہے، داخل ہونے کی بھی اور نکلنے کی بھی۔ جو 48-50 کنٹینر لگا دیے، اب پھر 150 کنٹینر ساری سڑک پہ، بچوں کو دودھ تک نہیں ملا، تیلی ملا، لاٹو ملا، اف توبہ۔ ایون میں نے اتنے راستے نکالے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ بابڑا خانہ کی ایسی گلیوں میں کنٹینر پہنچائے کیسے ہیں جی۔ ہماری تنگ تریق گلیاں وہاں ٹیڑے ہی لگا دیے کہ موٹر سائیکل بھی نہ گزر سکے۔ اور لیکن کنٹینر لگنے کے باوجود اگر رستہ نکالنا ہو تو رستہ نکالا جا سکتا ہے، جذبے کی بات ہے۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کیونکہ لال ویلی کے آگے 2-2.5 ہزار لوگ تھے۔ میرا بھتیجا راشد شفیق انسسٹ کر رہا تھا کہ نہیں آپ لال ویلی سے گرفتاری دیں، سارے لوگ کہہ رہے تھے۔ پھر جب میں نے لاٹھی چارج دیکھا میں نے کہا یہ بری بات ہے، میرے شہر کے لوگوں پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے، تو میں ادھر جا کے وہ اللہ کی شان وہ زیادہ بہتر ہو گیا کمیٹی چوک جانا، جلسے سے بھی بہتر ہو گیا۔ آپ کے دوست نہیں آئے عمران خان، ہم شام تک انتظار کرتے رہے کہ اب شیخ صاحب نے انٹری ڈالی ہے تو خان صاحب بھی ابھی کسی میدان سے نکلیں گے۔ کیا کہہ سکتا ہوں افسوس ہوا کر، افسوس ہوا کر، افسوس کا اظہار میں نے ان کے فون سے کر دیا تھا، لیکن افسوس دوستوں کا افسوس نہیں ہوتا۔ 2 تاریخ کو ان کا ساتھ دیں گے، 2 کو ساتھ دیں گے۔ آپ کو یہ نہیں لگتا یہ غلط میڈیا کہہ رہا ہے کہ شیخ رشید نہ رہے؟ بالکل نہیں۔ میں نے جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ہر صورت میں آؤں گا، مجھے پورا یقین تھا۔ جنگیر ترین نے بھی مجھے کہا، جب انہوں نے کہا کہ بہت پولیس ہے بہت، میں کہا کوئی بات نہیں ہم کر لیں گے۔ شیخ صاحب سیاسی طور پر غلط فیصلہ نہیں ہے؟ میرا دوست ہے، میں کہتے اچھا نہیں لگتا۔ نہیں جواب تو دینا جی، سیاسی طور پر دشمنوں سے بھی لڑوں اور دوستوں سے بھی لڑوں، لڑائی تھوڑی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ اسیسمنٹ وہاں تحریک انصاف میں بڑا وہ یہ جس میں کہتے ہیں میں کروڑ پہ پہنچ، کیا ہے یہ ہوتا ہے جو آپ کی ویڈیو ہٹ ہوئی ہے، ہاں، تو مجھے تو نہیں آتے۔ میں ان سب لوگوں کا مشکور ہوں، جتنی سیاسی پارٹی ہیں، عام لوگ ہیں، کیونکہ میں تو دیسی آدمی ہوں، سو میں ان سب لوگوں کا مشکور ہوں جس نے سوشل میڈیا میں یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا جی۔ ہاں کہ جی وہ سارے ریکارڈ شیخ صاحب لیکن حکومت کی ڈیفائنس کرنی اور بنی گالا میں جان بچا کے بیٹھے ہوں، لیڈرشپ ساری، یہ بات کوئی سمجھ نہیں میرے سامنے یہ بات اس کا انٹرویو کرنے جائیں تو اس سے یہ بات تحریک چلانی ہو تو پھر تحریک والے طریقے سے چلائے، نہیں تو نہ چلائے۔ 2 نومبر کو ان سب کو میں کہوں گا بنی گالا کی بجائے کہیں اور سے ہیں، نہ آئیں تو لال حویلی حاضر ہے، بابڑا بازار لے جائے گا، انہیں گلیوں سے نکالیے۔ میرا وعدہ جان دے دوں گا، اسلام آباد میں لا کے بتاؤں گا۔ عمران خان کو نہ لا سکا تو سیاست، میں خود جیل جا سکتا ہوں۔ دیکھیں میرا مشن ہو گیا مکمل۔ یہ جلسہ تھا عوامی مسلم لیگ کا، ہمارے گیسٹ تھے ہمارے اتحادی عمران خان صاحب، رائٹ؟ سو وہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب 2 نومبر ہے عمران خان کا، ہم ہیں اس کے اتحادی، زندہ رہے مرے ہم نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کٹ سکتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر ان کا کوئی پرابلم ہے وہ آئیں راول پنڈی، 55 میں آئیں، 56 میں آئیں، ہم ان کو اسلام آباد میں پہنچائیں گے اور ہزاروں لوگوں کے ساتھ پہنچائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ شیخ رشید صاحب ایک تجزیہ یہ کہتا ہے، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا ڈائریکٹ، اس پہ جان نہیں بچے گی آپ کی۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 2 نومبر سے پہلے ہی گڑبڑ ہے، 2 نومبر تو بھی دور کی بات ہے، جو کچھ ہو گیا کل اب معاملات سیدھے نہیں ہیں، ٹیڑھے۔ مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں، نہیں جواب تو دینا پڑے گا نہیں۔ دیکھیں جو پرسوں میٹنگ ہوئی چیف آف آرمی سٹاف کی، جنرل رضوان کی، اور 2 جنرلز میں نام لینا منا، 2 لوگ اور لگا لو، 4 ادھر سے 4 ادھر سے، نہایت خطرناک ہوئی، خوفناک ہوئی، عبرتناک ہوئی اور دہشت ناک ہوئی۔ کیوں؟ چودھری نثار، چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف اور اسحاق ڈار، 3 لوگ تھے۔ دیکھیں ایک وقت آتا ہے چودھری نثار اور شہباز شریف بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ وقت ہی تھا جب چودھری نثار کے بھائی جنرل، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، چودھری افتخار، چودھری نثار کے والد مجھے کہا کر سکتے تھے بریگیڈیئر صاحب، میں کہا بریگیڈیئر صاحب اور سناؤ، نثار سے تو میرا بعد میں تعلق ہوا، میں کہتا کہندا ہوئے شیخو 2 غلطیاں بہت بھاریاں ہوئی ہیں، میں کیا کہ جی جس پتر کی مینوں فوج وچ بھیجنا چاہیے سی اس کی سیاست وچ بھیج ہی دیتا، اور جس نو میں سیاست وچ بھیجنا سی اس کی فوج وچ بھیج ہی دیتا۔ تو اس کے بعد میرے تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، حالات اس میٹنگ میں خراب گئے ہیں، ان کو پرچہ دینا ہوگا۔ اگر وہ گرفتار کر لیں گے تو نواز شریف کی لڑائی ہوگی، نواز شریف وہی غلطی کرے گا جو پہلے دہراتا رہا ہے، whether there is رحیل شریف or there is no رحیل شریف، حالات خراب ہیں۔
رات 1 بجے ISPR نے بیان جاری کیا, آپ کو ابھی جان نہیں چھوٹے گی اس سوال سے. رات 1 بجے ISPR نے بیان جاری کیا, انہوں نے کہا وہ جو پلانٹڈ سٹوری تھی اس کے اوپر میٹنگ ہوئی ہے, اور 3 لوگ یہ تھے, چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف, چودھری نثار اور اسحاق ڈار. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی جنرل مشرف کے زمانے سے ان کے لیے سافٹ کارنر ہے فوج کا, شہباز شریف کے لیے, چودھری نثار کے لیے. میاں صاحب سے لڑائی ابھی بھی 2 دفعہ 3 دفعہ ہوئی ہے جنرل راحیل سے, تو منانے کے لیے یہ غلطی مشرف کو بھی تھی کہ شہباز, دیکھیں مذاکرات میں شہباز شریف کا جواب نہیں ہے. لوگ انڈرسٹینڈ, نواز شریف گٹ ہے, چیمبر اوپر والا خالی ہے. شہباز شریف اس نے اتنا ایکسپیرینس حاصل کر لیا مذاکرات کا, پھر آج کل وہ ٹرکی کا بھی ایکسپیرینس ہے اس کو, چائنا کا بھی ہے, چائنا کا بھی ہے. دنیا میں 2 ہی ملک ہیں جس کے انڈر دی ٹیبل 35% ہے. سو اس کو دونوں ایکسپیرینس ہے اور اس میں کشن ہے. لیکن شہباز شریف نواز شریف کے لیے کشن بناتے ہوئے مشرف کو بیوقوف بنا چکا تھا. NRO میں جو معاملات مشرف کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ چل سکتا ہے بے نظیر کے ساتھ, ان کے ساتھ, وہ اس کی غلط فہمی تھی. میں 2 باتیں کٹھی اس کا جواب دے رہا ہوں. راحیل شریف صاحب رہیں یا نہ رہیں اس کا نہیں مجھے معلوم, ڈزنٹ میک ڈفرنٹ, لیکن ادارہ کمیٹڈ ہے کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ ملک کے سیکیورٹی کے معاملات پر ہم گیو اینڈ ٹیک نہیں کر سکتے. 3 لوگ جن کو انہوں نے کہا کہ یہ ان دی اینڈ 5 ہیں, ان دی اینڈ 5 ہیں, لنک دا لنک. 3 لوگ وہ ہیں جنہوں نے پہلی قسط میں ان کو بلایا, 2 لوگ پھر اضافے ہوئے ہیں اس میں. 5 بندے ہیں, پہلی قسط میں 3 چاہیے, 3 میں سے 1 سلطانی گواہ بنے گا, میں بھی 6-7 ہو جائیں. ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ آپ نے میٹنگ کا پوچھا ہے, سارے چینل کہہ رہے ہیں کہ بہت زبردست میٹنگ کی, اس لیے ریکنگ, اس لیے یہ ٹیگ ہو گیا. بہت بری میٹنگ ہوئی, 90 منٹ کی میٹنگ تھی, اس میں 1 گھنٹہ 10-12 منٹ کی میٹنگ تھی, 1.5 گھنٹہ سوا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ سوا گھنٹہ کی, 90 منٹ اتنی ہے. 1 گھنٹہ 12. اس کا ایک حصہ یہ خبر والا تھا, باقی حصہ حکومت اور اپوزیشن کی جو کنفرنٹیشن ہے, شہروں کی بندش ہے, اس کے اوپر تھا. اس کے اوپر کیا ڈسکس ہوا اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے آپ کو میجر بات میں نے کہہ دی ہے, میجر بات میں نے کہہ دی ہے. نواز شریف اور شہباز شریف, فوج کو غلط فہمی ہے کہ شہباز شریف کی بات نواز شریف سنتا ہے, ٹھنگے پہ لکھتا ہے شہباز شریف کو نواز شریف. اس سے بڑی کوئی بات نہیں, ٹھڈ پہ نہیں لکھتا شہباز شریف میں ہمت ہی نہیں. اب ان کا والد بھی مر چکا ہے, نواز کے آگے بول سکے. دیکھیں, میں نواز شریف صاحب مجھے جانتے ہیں, شہباز شریف مجھے جانتا ہے, میں ان کو جانتا ہوں. اس کی ہمت ہی نہیں ہے کہ نواز شریف کے آگے بات کر سکے. آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف کی جو NRO ڈیل کروانے والا ایک برطانوی سفارتکار, وہ آیا ہوا تھا, کلیدی کردار تھا, مارک لال گرانٹ, وہ آ کے پرائم منسٹر اور راحیل شریف سے ملا. ہماری اطلاع یہ کہتی ہے کہ وہ بھی دوبارہ اسی لیے آیا تھا کہ یہ معاملات جو بہت لڑائی کی طرف ہو گئے, معاملات طے ہو جائے. مجھے معلوم ہے, یہ بھی پتہ ہے آپ کو؟ ہاں پتہ ہے. تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ تو ان میٹنگ سے کوئی نتیجہ؟ میری اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. اس میٹنگ میں میری دلچسپی تھی. اس میٹنگ کا میں آپ کو انفارمیشن کی بنیادوں پہ کہتا ہوں یہ میٹنگ بری گئی, اور اس کا فیصلہ بھی کل پرسوں تک ہو جائے گا. کل پرسوں تک ہو جائے گا. میرا میٹنگ اگر نہیں پکڑنا تو نہیں پکڑنا, پھر راحیل شریف کی اناؤنسمنٹ آ جائے گی. دیکھیں وہ تو تیار ہے نا, ساری باتیں انہوں نے ٹیبل پہ رکھی ہیں. ایکسٹینشن, نو ایکسٹینشن. راحیل شریف, نو راحیل شریف صاحب. نیو چیف اینڈ جوائنٹ چیف آف اسٹاف جوائنٹ ٹوگیدر از آلسو آن اے ٹیبل. کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں کاش یہ آفر حکومت نے کی ہے. آپ کو سب کچھ پتا ہے. نہیں, آپ کے منہ سے پتا ہے, مجھے کیا پتا جی, میں تو آپ سے پوچھوں گا. میں اتنی بات کر سکتا ہوں جتنی کر سکتا ہوں. میں اتنا بھولا نہیں. پہلے بھی ایک دفعہ میں نے آپ کو کہا. اب تو کل سے آپ نے ثابت کر دیا, وہ چھلاوا ہوتا ہے نا, چھلاوا, کل وہ بن گئے آپ. نہیں, یوں آئے. میری عزت کا مسئلہ تھا. میں نے قوم سے کہا تھا اگر میری لاش بھی آئی تو 4 بجے سے پہلے آ جائے گی لال حویلی. دیکھیں, بعض لوگ کہتے ہیں کمیٹی چوک, 2 منٹ کا فیصلہ بھی نہیں ہے. کمیٹی چوک, راجہ بازار, سبزی منڈی, آپ شہردار ہیں, آپ کو پتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ادھر, وہاں ہزاروں لوگ تھے لال حویلی میں, لیکن وہاں میڈیا نہیں تھا, میڈیا کی گاڑی نہیں جا سکتی تھی. میں عقل مند تھا. لوگ مجھے کہتے ہیں جی میرے محلے والے کئی کہتے ہیں جی ادھر آدھے ایسی پھٹکڑے لا دینے ادھر. او میں کہا یار بس خدا کے واسطے جانے دو. ویسے ان گلیوں والوں کا بھی کمال ہے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کو وہاں تک پہنچایا ہے, وہ آپ کے شہردار ہونے کا ظاہر ہے. میں انہی گلیوں میں کھیلا ہوں, انہی گلیوں میں پلا ہوں.
ادھر ہی بنٹے کھیلے ہیں, پٹھو گرم کھیلا ہے, گلی ڈنڈا کھیلا ہے, ہم کو کرکٹ کی ٹیم میں تو نہیں نا ایچی سونین. یہ آپ خان صاحب کو میسج دے گئے انڈائریکٹلی؟ سب کو میسج دے رہا ہوں. خان صاحب کو بھی میسج دے دیا کہ سرکار کی سیاست وی فرام ڈاؤن ٹاؤن بابڑا خانہ لال ویلی, وی آر پراؤڈ فار دیٹ. اور نواز شریف صاحب اگر تم خطاب کرو تو یہ لال ویلی لیگل ہے, اگر شہباز شریف خطاب کرے لیگل ہے, اگر کوئی اور کرے تو یہ لیگل ہے جی. اور کرینے لے کے آ جاؤ, تمہارا باپ بھی لال ویلی خانہ جنگی ہو جائے گی. اگر خانہ جنگی نہ ہو گئی لال ویلی کو خالی کرانے پہ تو میرا نام نواز شریف رکھ دینا. ابھی میاں صاحب نے ایک نعرہ مارا ہے, میں یہ آپ کی بات کے اوپر اور سوال نہیں پوچھوں گا. انہوں نے کہا عمران خان کی سیاست 2 دنوں میں ختم ہو جائے گی, چند دنوں میں, اگلے 2-4 روز میں ختم ہو جائے گی. اللہ کو پتا ہے اتنی دفعہ عمران خان سٹرگل کرنے والا آدمی ہے, نیچے اوپر ہوتی رہتی ہے سیاست. اب اس طرح ڈھیٹ بن کے بھی وزارت عظمہ کرنا تو کوئی وزارت عظمہ نہیں. گلی گلی میں گالی پڑ رہی ہے, عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر اسے 10واں حصہ بھی مجھے پنڈی میں گالی پڑے تو میں ریسٹ کروں, میں کہوں تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب لیکن آپ میچ جس جگہ پہ آپ لے آئے ہیں, یا آخری 2-4 اوور کا ہی کھیل باقی ہے, جس نے چھکے پہلے 2 لگا دیے وہ میچ لے جا سکتا ہے, یا جس نے پہلے وکٹ اڑا دی, مڈل سٹمپ اڑا دی, اس کا بھی میچ لے جائے گا. یہ میچ برابر پہ چل رہا ہے اس وقت. یہ میچ ایسا میچ ہے جو میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کی سیاست کا سٹنگر کی طرح پیچھا کروں گا. اٹس لائک اے سلک وارم میزائل نیچے سے ہٹ کرے گا. سمجھ آئیے آپ کو؟ 2 دن 3 دن اٹس لائک سلک وارم میزائل نیچے سے ہٹ کرے گا اور ایسا چھید کرے گا یہ حکمرانوں کا ٹائٹینک زمین بوس ہو جائے گا. ایک شارٹ بریک لے لیں جی. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایک بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. 1 نومبر کو سپریم کورٹ میں کیس لگنا ہے. 2 کو تحریک انصاف نے یہاں اپنی کال دی ہوئی ہے. بعض جو سیاسی ناقدین ہیں, اینالسٹ ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ شہر کی بندش ہو, سڑکوں کے اوپر ایک طرف وہ ورکرز کھڑے ہوں سیاسی جماعتوں کے اور دوسری طرف پولیس والے ڈنڈے لہرا رہے ہوں, یہ منظر ہونے سے پہلے کچھ اور نہ ہو جائے. یہ بہت سے لوگوں کا اندیشہ ہے. دیکھیں میں سپریم کورٹ کے بارے میں پہلے آپ سے عرض کروں. پیناما لیکس آئی سپورٹ دیئر آل آرگومنٹس. یہ میرا سیکنڈری ایشو ہے, میں خود اپنا کیس لڑنے جا رہا ہوں. اور جو لوگ میرے بھتیجوں کو اور میری بھتیجوں کے بندوں کو گرفتار کیا ہے, جو انہوں نے میرے بہنوں کے, دیکھیں 1 تاریخ تک آپ مجھے نہیں گرفتار کر سکتے. چیف جسٹس حکم دے گا کہ اس کو لے کے آؤ, کیونکہ کیس میں خود لڑ رہا ہوں. بے وقوفو, وہ تمہارا دماغ نہیں ہے. میں اس طرح آؤں گا اسی طرح پھر آپ کہیں گے جیمز بانڈ اور دبنگ اور کیا کیا نام دے دیے آپ نے, ہیں جی, ٹارزن کی واپسی. سو تم بے وقوف ہو. میں نے 1 کو پیش ہونا ہے تو مجھے کیسے گرفتار کر سکتے ہو؟ سپریم کورٹ کہے گی بلاؤ, کیونکہ کیس میں خود لڑ رہا ہوں, ممبر پارلیمنٹ ہوں میں. سو یہ پھنسے ہیں ساری طرف سے. میرا سمپل SSS, شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ. 3 ایس ہے نا اس میں بھی, راحیل شریف, شہباز شریف اور نواز شریف. سو میرا بھی SSS ہے کہ 9 بندوں کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا غلط ایسٹ دینے پہ. نواز شریف نے غلط ایسٹ دیے, یا ان 9 کو بھی واپس بلاؤ یا اس کو بھی گھر بھیجو. آپ کا خیال ہے کہ 1 نومبر ڈے ثابت ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. کل یہ نہ کہ یہ پرومس تھا, ہو سکتا ہے. کا مطلب ہے مے بی انگلش میں. اٹس ناٹ شیور, ایز شیور ایز ایگز آر ایگز. نو, یہ آج یا پار قریب آ گئی ہے شیخ صاحب, زیادہ دور نہیں ہے. آج نظر آتا ہے آپ کو صحیح انفارمیشنیں ملی ہوئی ہیں. آپ میرا نام ویسے ہی سامنے رکھ کے مجھے استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں لال ویلی, بھابڑا بازار اور یہ گلیاں آپ کی ہیں, خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں, تو ہم تو آپ سے پوچھیں گے. دیکھیں ہم کس تنگ و تاریک محلوں میں رہتے ہیں. ہم جن محلوں میں رہتے ہیں وہاں کل دودھ بھی نہیں بک سکا. لیکن لال ویلی کی دوری نہیں ہے نا GHQ سے, اس لیے یہ سوال آپ ہی سے پوچھنا بنتا ہے. میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر دے دی ہے, یہ سارے چینل کہہ رہے ہیں کہ بہت سیٹ ہو گیا جی, اسحاق ڈار نے ساری پیمنٹیں پچھلی کر دی ہیں اور سارے پیسے جو روکے ہوئے. پیمنٹوں کا اس وقت رولا ہی نہیں ہے شیخ. اللہ آپ کا بھلا کرے. رولے دوسرے. مجھے حیرت ہوتی ہے, بعض اتنے بڑے چینل کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو گیا, حالات بہت خراب ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یو آر دا اونلی مین جس نے یہ بات کہی ہے کہ حالات خراب ہے. ہاں میں انڈوس کرتا ہوں, حالات خراب ہیں. نتیجہ کیا ہوگا جو ہمیں نہیں پتا وہ نتیجہ تو دیکھا نا, پیپر میں بیٹھ گئے ہیں دونوں. میں نہیں کہہ سکتا نتیجہ کیا ہوگا. ویری ویری سینسٹیو ٹو سے what will be the result. wait and see is the نتیجہ. وہ کہتے ہیں ایک وہ سٹیج آتی ہے جس میں جو پہلے وار کر جائے نا وہ جیت جاتا ہے. یہ وہ والی سٹیج ہے. پھر تو موجودہ فوجی تو بہت شریف اور مسکین اور بڑے شہادتی خاندان ہیں, اور لیکن فرسٹ
فرسٹ ٹائم انہوں نے منہ ڈال کر ان سے، میرے خیال میں آج تک کبھی انہوں نے اس طرح بات نہیں کی جو پرسوں کی ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. وہ کیا ہو گیا ایسا اچانک جس کی وجہ سے اتنا بدلاؤ ہے؟ کافی چیزیں، میرا مطلب ہے فوج ساری باتیں برداشت کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی کہ فوج کو روگ آرمی کے لیے کوشش کی جائے. نواز شریف کے ذہن کو بہت دیر بعد سمجھا راحیل شریف. نواز شریف کے ذہن میں ایک ہی فنی خرابی ہے کہ وہ فوج کو اپنا حریف سمجھتا ہے. وہ اردگان اس کا استاد ہے. فرسٹ ٹائم نواز شریف کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میرا بیٹا حسن اور حسین اور بیٹی مریم بھی حکومت کر سکتی ہے اگر فوج نہ ہو. ان سب لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے، یہ گاجر، مولیاں، سبزیاں، ٹھپر، پالک، توری. آپ سارے لوگوں کی جو سیاست ہے شیخ صاحب اس وقت وہ مائنس نواز شریف کے اوپر فوکس ہے. مائنس نواز شریف ہو جائے گا؟ جتنا نواز شریف بہادر نظر آتا ہے، میں ان کو قریب سے جانتا ہوں، اتنا بہادر ہے نہیں ہے. اور اگر نہیں ہوگا تو پھر جھاڑو بھی پھر سکتا ہے، بڑا جھاڑو. ایک تو یہ ہوتا ہے نا جو پنڈی میں چھوٹا والا، ایک کراچی والوں کو آتا ہے سمیت ڈنڈے کے. یہ نواز شریف پہ ہے کہ سمپل جھاڑو لینا یا ڈنڈے والا جھاڑو لینا. شیخ صاحب لیکن یہ مائنس نواز شریف کے لیے آپ کی جو ٹاپ ٹیئر ہے نون لیگ کی وہ ساتھ دے تو پھر یہ ہو سکتا ہے. ادروائز نون لیگ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہی ہے، مائنس نہیں ہے. آپ مائنس کا سوچ رہے ہیں جو بہت بڑی بات ہے. دیکھیں یہ لوگ چوہوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیں گے. یہ پرویز رشید، خواجہ آصف، یہ بزدل لوگ ہیں. اسحاق ڈار یہ معافی مانگ کر آنے والے لوگ ہیں. خواجہ آصف نے نیب کو کیا لکھ کر دیا. خواجہ سعد رفیق بڑی بڑکے مار رہا ہے. اس کی مجھے بھول ہی جاتی ہے ڈیفنس کی، کیا نام ہے اس کا، ہمیشہ کی طرح پیراگون. اللہ پتہ سب ہے آپ کو، ویسے ہی ہمیں سامنے بٹھاتے ہیں. صاحب آپ کے بھی کاموں کا پتہ ہے، وہ بھی اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. ہے جی پیراگون. یہ عابد شیر علی سارے پلاٹ کھا گیا وابڈا والوں کے. یہ 5-6 اس کے فرنٹ مین 3-3 سال سے سٹے پہ ہیں یار، 2-2 سال سے سٹے پہ ہیں. 1-1 لاکھ ووٹ جعلی ڈالا انہوں نے. شیخ صاحب مارشل لاء کا خطرہ نہیں ہے؟ نہ میں ماسٹر لال کے ساتھ ہوں، نہ میں کسی خطرے سے واقف ہوں. آندھی آتی ہے کس قسم کی آتی ہے، اس نے آ کے یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں لال بتی لگی ہے یا سبز لگی ہے. رائٹ؟ ماشاء اللہ نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم، آپ اگر کہتے ہیں تو نہیں ہے. یہ ماشاء اللہ کے علاوہ یہ کچھ جو بھی ہے، لیکن وہ کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے. نہیں مجھے آپ پتا ہے. ماسٹر مائنڈ آپ ہیں ان سارے کاموں کے. یہ آپ نے اس دن نام رکھا کہ پنڈی میں جو وائرلیس چل رہا ہے ماسٹر مائنڈ، جو ویکس چل رہی ہے ماسٹر مائنڈ. آپ ہیں شیخ صاحب. طاہر القادری کو کہاں سے پکڑ لایا آپ نے، پھر دوبارہ اس کو عمران کے ساتھ جوڑ دیا. پہلے بھی آپ نے کیا تھا، پھر کر دیا. یہ حالات جو مائنس نواز شریف والی کو بھی اور صاحبزادہ صاحب جو ہیں ہمارے ابو الخیر صاحب کو بھی، وہ بھی 2 تاریخ کو ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. وہ بھی 2 کو ادھر ہوں گے. اور دفاع پاکستان والوں کو بھی آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے عمران کہے تو کل کہہ دوں گا. اس نے نہیں مجھے کہا. دیکھیں میں نے آپ کو بڑا واضح کہا. 28 عوامی مسلم لیگ کی ریلی اور جلسہ تھا. 2 تاریخ عمران خان کا پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم اس کے ساتھ ہیں. اگر خان مجھے کہے دفاع پاکستان 1 تاریخ کو دفاع پاکستان ساتھ ہوگی، اس نے مجھے کہا ہی نہیں، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا. پیپلز پارٹی والوں کا کیا بنے گا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی میں 3-4 اچھے نگ رہ گئے ہیں. اور ناگا آپ کے ساتھ آئیں گے؟ آ تو سکتے ہیں، ویسے ہی ڈرتے ہیں. اعتزاز احسن سے میں نے اس دن ملاقات کی. میں نے کہا اپنی عمر دیکھ اس لونڈے کے پیچھے لگتا ہے جس کا میں نے بھی پوری کوشش کی. لطیف کھوسا ہے، کہہ رہا ہے، کہرے سے بھی مجھے ہمدردی ہے. میں نے فون کرایا الطاف حسین سے آصف زرداری کو کہ اس کو پرائم منسٹر بنا. اس سے نفرت کرتا تھا اندر سے. اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو ایسے ہی چاہیے تھے راجہ رنٹل ٹائپ اور یوسف رضا گیلانی ٹائپ کہ ایک قسط ادھر دے ایک قسط ادھر کے. وہ چور جب کرتے نا، اے تاڑا اے میرا اے جڑا منگے ودی ایسی دی تیسی. یہ آصف زرداری. وہ جو اچھے ناگے ہیں وہ آئیں گے آپ کی طرف؟ دل تو ان کے ہمارے ساتھ ہی آئیں گے. نہیں، عمر کے اس حصے میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک پارٹی کو کھڑا کرنا، وسائل چاہیے ہوتے ہیں. لیکن میری خواہش ہے کہ اعتزاز احسن اور کائرہ اور کھوسا آ جائے ادھر. یہ ہے خواہش، میری خواہش. پی ٹی آئی والے بھی انہیں امبریس کرنے پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ آنے پہ مانتا ہوں، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. فیصلہ میں نے کرنا ہے جی. پی ٹی آئی کیا اچھے لوگ ہیں، آئے پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی تو گلے لگانے پہ تیار ہے، لیکن یہ اعتزاز صاحب فیصلہ کریں گے. سارے آ سکتے ہیں تو یہ نہیں آ سکتے. ان کو گلے لگانے پہ تیار ہیں. صحیح ہے، ان کو گلے لگانے پہ تیار ہیں، لیکن وہ اعتزاز صاحب فیصلہ کریں گے تو تب ہے نا جی. کائرہ صاحب یہ فیصلہ کریں گے تو تب ہے. میں تو اعتزاز کو کل جلسے میں بلانا چاہتا تھا، پھر میں نے کہا ایسے ہی اس کی پیپلز پارٹی میں پوزیشن اور خراب ہو جائے گی. کائرہ کو بھی بلانا چاہتا تھا،
لیکن وہ تھوڑا سا ناز شاج کیا ادھر بلاول کے، وہ کینڈیڈیٹ ہے پنجاب پیپلز پارٹی کا، میں نے کہا نہ ہی خراب کروں تو بہتر۔